जस्टिस अमीन हाजी अमीन साहब ने वफाकी आइनी अदालत का चार्ज संभाल लिया और हल्फ ले लिया। ईवान सदर में हल्फ बर्दारी हुई और उसमें वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब, यानी कि टोटल जितना भी इस वक्त जाली सरकार है वो सब के सब वहाँ पे मौजूद थी। और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी पूरी लीडरशिप के साथ वहाँ पे मौजूद थे। एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सब के सब वहाँ पे। और इस मौजूदगी का मतलब क्या था? इस मौजूदगी का मतलब ये था कि ये जितना भी जो कुछ ये जाली निज़ाम है इलेक्शन चोरी का, और उसको हम दमाम बख्श रहे हैं। और 27वीं गैरानी तरमीम के नतीजे में जो एक नया एक पाकिस्तान में एक गैर एलानिया बल्कि एलानिया मार्शल्ला जो नाफिज किया जा रहा है, जो डिक्टेटरशिप, उसके हम पीछे हैं। ये एक मैसेज था। ईवान सदर में तकरीब हुई और उसमें तमाम के तमाम जो इस वक्त इलेक्शन चोर रजीम है और लेने वाले देने वाले दोनों जाली फॉर्म 47 वाले, वो सब के सब शरीक थे। तो लिहाजा आज दिन का आगाज़ जो है वो जस्टिस अमीन साहब की हलफ बर्दारी से हुआ। उसके बाद फिर गैर आइनी अदालत के जो जज साहिबान मजीद, उन्होंने हल्फ बर्दारी उनकी फिर आगे हल्फ लिया। काजी हाजी अमीन साहब ने उनसे हल्फ लिया, जस्टिस अमीन साहब ने, और उनसे हल्फ लेने के बाद फिर मजीद अभी जजिस का इंतज़ार किया जा रहा है। वो किसी ने कराची से आना था, तो किसी ने पेशावर से, किसी ने कोयटा से, तो उनको कल उनका जो है वो मजीद इंतज़ार किया जाएगा, उनकी हल्फ बर्दारी होगी। और इस तरीके से ये एक सारे का सारा सिलसिला जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। और ये कोशिश की जा रही है कि इतवार से पहले पहले, यानी कि हफ्ते के दिन तक, ये सारे मामला जो हैं वो फाइनल कर लिए जाएं। और तकरीबन तमाम इस वक्त इस सेटअप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो सारा दिन होता रहा। उसके बाद एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई याहिया खान साहब की सदारत में, और उस फुल कोर्ट मीटिंग में जो हैं इब्तदाई तौर पर एक इत्तला के मुताबिक उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा नहीं थी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नहीं थे, जस्टिस मलिक शहजाद साहब का भी यही था कि वो भी रवाना हो गए, जस्टिस इरफान सादत उनके बारे में भी था। लेकिन उसके बाद जो दूसरी खबर है उसमें है कि सिर्फ 2 ऑनरेबल जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक, उसमें शरीक नहीं हुई। जो याहिया खान आफरीदी साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी, और उस फुल कोर्ट मीटिंग में गैर आइनी तरमीम 27वीं उसका भी कोई तस्करा नहीं हुआ, बल्कि उसको डिस्कस ही नहीं किया गया। इस तरीके से ये एक सारा दिन जो है वो खेल खेला जाता रहा। ये तो इक़दामात किए गए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बता दूं कि अभी भी परेशानी बहुत ज़्यादा है। और परेशानी इसलिए है कि जब तक ये जो सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, उस वक्त तक सूरत हाल बदस्तूर जो है वो रहेगी, इमरजेंसी वाली कैफियत रहेगी। और इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर फ़ौज का कंट्रोल है, और कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे। और मुश्ताक भाई बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ख़ास तौर पे और मीडिया हाउसेस को, और एक-एक प्रोग्राम, एक-एक एंकर को, एक-एक मीडिया मैनेजर को, उनको हिदायत जारी की जा रही हैं। और किसी किस्म की उनको कहा गया है कि जनाब कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ख़ास तौर पे ये जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अब तरामीम तो मुकम्मल कर ली गई हैं, लेकिन उन तरामीम के बाद अगला जो काम है वो ज़रा उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये इतना आसान काम नहीं है। तो खैर स्टार्ट लेते हैं जी, आपको सारी एक-एक करके डेवलपमेंट बताते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुत्तहिदा अपोज़िशन का इजलास हुआ है आज, और उसका एलामिया जारी किया गया है। और उस इजलास में महमूद खान अचकज़ई साहब, ये लीडर ऑफ अपोज़िशन है कौमी असम्बली में, और इसके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मुत्तहिदा अपोज़िशन का जो इत्तेहाद है उसके सरबराह भी हैं। उनकी सदारत में हुआ। असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल मौजूद थे। लीडर ऑफ अपोज़िशन सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह वो भी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर
چیئرمین، سلمان اکرم راجہ صاحب اور سردار اختر مینگل صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے سربراہ، زین شاہ سندھ یونائٹڈ پارٹی، ساجد ترین بلوچستان نیشنل پارٹی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وائس چیئرمین تحریک تحفظ یعنی پاکستان، فردوس شمیم نقوی صاحب موجود تھے ایڈیشنل سیکرٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین یوسف زئی ترجمان وہ بھی موجود تھے، خالد یوسف چودھری موجود تھے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوکیٹ ہیں، کشمیر سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علی اصغر خان صاحب سیکرٹری جنرل PTI خیبر پختونخوا موجود تھے، شوکت بسرا ڈپٹی جنرل سیکرٹری، یہ سب کے سب موجود تھے جی۔ اس میں جو 26ویں غیر آئینی ترمیم سے متعلق اس کا بارے میں بات کی گئی، بنیادی ڈھانچے کے خلاف اس کو قرار دیا گیا، 27ویں غیر آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ کسی بھی شخصی بنیاد پر کسی کی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے، یہ مسترد کرتے ہیں، آئین کو اصل شکل میں بحال کیا جائے، اور متنازع آئینی ترامیم نے عدلیہ کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا ہے، سپریم کورٹ کا اختیار وجود عملاً ختم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے استعفوں کو اس آئین پر ڈکیتی کے سامنے ایک مزاحمت کے طور پر تعبیر کیا گیا، اور اس کو پسند کیا گیا، اور اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا دونوں جج صاحبان کو، اور پھر ساتھ ہی استثناء کے قانون کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے کے اس کو مسترد کیا گیا، اور اس کے بعد آئینی ترامیم کے بعد متفقہ آئین کو جو ہے وہ متنازع بنا دیا گیا ہے، اور متفقہ آئین کو متنازع بنا کر پاکستان کی سلامتی وحدت کے ساتھ ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا ہے۔ اب بھائی آگے کرنا کیا ہے، یہ ہے تحریک اصل شکل میں بحال کرنے کی تحریک کا اعلان کیا گیا جی، آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا امن جرگہ کے اعلامیہ کی تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے توثیق کی، حمایت کی، اور اس پر عمل کا مطالبہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سوموار کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے تمام ارکان جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک احتجاجاً واک کریں گے، اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی، اور ممبران پنجاب اسمبلی سوموار کے روز پنجاب اسمبلی سے لاہور ہائی کورٹ تک مارچ کریں گے، اور جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا آئندہ جمعے کو۔ اس طریقے سے یہ فوری طور پہ اقدامات ایک پنجاب اسمبلی کے ارکان مال روڈ پر ہائی کورٹ تک احتجاجی واک کریں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ شاہراہ دستور پہ واک کریں گے، سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور پھر جمعے کو یوم سیاہ منائیں گے، خیبر پختونخوا میں قرارداد منظور کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت جو کہ اس وقت مقید ہے، جیلوں میں قید ہے، ان سب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پابند سلاسل قیادت اور کارکنان کو بھی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک کے مزدوروں، کسانوں، صنعت کاروں اور معاشرے کے پسماندہ طبقات کو یقین دہانی کراتی ہے کہ ان کے حصول تک جد و جہد جاری رہے گی، یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو غیر ملکی سفارتکان ہیں اسلام آباد میں، ان کو تمام کو خطوط لکھے جائیں گے، اور یہ جو غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے اس سے متعلق، اور پاکستان میں جو ایک غیر اعلانیہ طور پہ ڈکٹیٹرشپ، جنرل عاصم منیر صاحب کی ڈکٹیٹرشپ آمریت مسلط کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خطوط لکھے جائیں گے غیر ملکی سفارتکاروں کو، اور اس سلسلے میں تمام کو آگاہ کیا جائے گا، اور اس کا بیک گراؤنڈ اور ملاقاتیں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک ادھر آئے وکلا تنظیمیں کراچی میں کراچی بار ایسوسی ایشن اور کراچی کی وکلا تنظیموں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بھی ان ترامیم کو مسترد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 27ویں غیر آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ متنازع ہے اور آئینی ترامیم کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، یہ میرے سامنے ان کا
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا باقاعدہ طور پہ اعلامیہ پڑھا ہے جی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کا قانون کی حکمرانی، نظام عدل اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر مضمر اثرات، اور پھر سانحہ وانا اور اسلام آباد G11 کرسچیاری جو خودکش دھماکہ ہوا تھا اس کی مذمت، دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور عدلیہ بار رومز کو درپیش سیکورٹی سے خطرات کے بارے میں ہوا ہے اس کے بارے میں، اور وکلا کی کثیر تعداد نے شرکت کی، اور جو فیصلے کیے گئے اس میں موجودہ نام نہاد جعلی پارلیمنٹ جو ہے وہ جعلی فارم 47 کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اس لیے آئین میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی صلاحیت نہ آئینی اور قانونی اس میں نہیں ہے، نہ اخلاقی جواز ہے۔ جو خود الیکشن چور ہے، ناجائز پارلیمان ہے، وہ کیسے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے؟ کوئی بھی ترمیم جس میں بار ایسوسی ایشنز، بار کونسلز آن بورڈ نہ لیا جائے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، اور لہٰذا متاثرہ فریق وکلا ہیں، وکلا برادری ہے۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے آئینی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا، جس کی وکلا برادری بھرپور مذمت کرے گی اور مزاحمت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام کو مختلف متوازی اور متصادم عدالتوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عدلیہ مکمل طور پر غیر مؤثر ہو گئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو وفاقی آئینی عدالت جو قائم کی گئی ہے غیر آئینی، جس کے سربراہ حاجی امین صاحب ہیں، جنہوں نے 15 دن کے بعد ریٹائر ہونا تھا، ان کو یہ عہدہ رشوت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جنرل عاصم منیر صاحب نے 25 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا، اور 25 نومبر 2022 کو 24-25 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا، تو ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بجائے ان کو ریٹائرمنٹ اس کو روک کے ہولڈ کر کے ریٹین کر کے ان کو پھر بعد از ریٹائرمنٹ ترقی دے کر ان کو آرمی چیف بنایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، وہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں اب کسی کو کوئی شک نہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک ایجنڈا تھا، سیٹلڈ ایجنڈا تھا، اور لندن پلان، لندن معاہدہ کہ آپ مجھے آرمی چیف بنائیں تو میں آپ کو واپس اقتدار دوں گا، اور اب اقتدار مل گیا تو اب آپ مجھے ایکسٹینشن دیں تو میں آپ کو اگلی ایکسٹینشن دوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے جنرل صاحب کے درمیان اور آل شریف کے درمیان، یہ بندر بانٹ اور یہ عہدوں کی تقسیم اور میرٹ کا قتل، یہ از خود ایک بہت بڑا ایک کرائم ہے اور انتہائی سنگین جرم ہے جو کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی 27ویں غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی پروسیس بھی مکمل ہو رہا ہے، تو ابھی سے ان کی لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ آج رانا تنویر صاحب عمر 70 سال سے زیادہ اور شیری رحمان صاحبہ آپس میں وہ گفتگو اور وہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا کہ واہ واہ واہ، ساری دنیا نے سنا سینٹ میں، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، اور مولانا عطاء الرحمان صاحب کو سنیے کہ کس طریقے سے یہ ترمیم کہاں سے آئی اور کیسے آئی اور یہ کیسے منظور کرتے ہیں۔ پہلے ذرا سنیے جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب کو۔ صاحب کو صرف مساجد و مدارس غیر قانونی نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہاں پر مختلف سوسائٹیاں جو بنائی گئی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی؟ کیا مختلف مارکیٹیں جو بنائی گئی ہیں غیر قانونی طور پر وہ نظر نہیں آ رہی؟ تو ذرا ہوش سے کام لیں، اور صرف اپنے ذہنی غلاظت جو ہے وہ اپنے تاثرات کے ذریعے سے یہاں قوم کے سامنے رکھتے ہیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ ہم یہاں پر ایک پریکٹس کر رہے ہیں کل پرسوں سے، اور اس میں لگے ہوئے ہیں 27ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم۔ اس جلدی کا نتیجہ یہ نکلا جی کہ کل آپ نے دیکھا کہ دوبارہ اس میں امینڈمنٹ لائی گئی، دوبارہ اس کو یہاں ہاؤس میں لایا گیا، دوبارہ یہاں پر وہ ہوا۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ اور ان ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان ساتھیوں سے کسی ایک سے بھی آپ پوچھ لیں کہ یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں، یہ جو ہوئی ہے، یہ تھی کیا؟ کسی کی کوئی جانچ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، بس ہم نے ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ کم از کم جو چیز آپ پاس کروانا چاہتے ہیں اس کو انٹروڈیوس تو کرائیں، اس کا مطالعہ تو لوگوں کو کرنے دیں۔ نہ کوئی مطالعہ کرتے ہیں، نہ کوئی تیاری ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس ہمارے جرنیلوں کی طرف سے جو چیز آ جائے ہمیں وہ ایکسیپٹ کرنی ہے، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے یہ قانون بنایا تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کہاں ہے؟ کیا اس کے پاس یہ چیزیں بھیجی گئی؟
اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل. ابھی آپ کے پاس ایک بل آ رہا ہے جس کو جینڈر بل کہتے ہیں یا فیملی بل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کے متعلق بھی ذرا آپ غور کریں. ابھی تک وہ آپ لانا چاہتے ہیں, ابھی یا کل. تو دونوں نے کہہ دی خواجہ آصف صاحب جو ہے اپنی ذہنی غلاظت جو ہے وہ اپنے تک رکھیں, ہم تک نہ بھلائیں, اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب جنرلوں کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ آپ قانون سازی کر دیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور اس لیے اب ذرا آپ کو ایک اور بتاتا ہوں جی, جو ہے جناب رانا تنویر صاحب کے درمیان, ان کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ ذرا آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیسے کیسے یہ ہمارے پاس موجود ہیں لوگ اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. مولانا عطاء الرحمان صاحب آپ کو میں سنوا چکا, اب ذرا سنیے یہ والا جی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپس میں جھگڑے آیا تھا اور اس کے اوپر جو امینڈمنٹس آئے اس میں بہت فرق ہے. I would please urge you to stop the passage of this bill because the committee chair کو بھی ان امینڈمنٹس کا نہیں پتا ہے. 40 امینڈمنٹس کمیٹی کے بعد نہیں آتے ہیں سر. یہ کمیٹی کے چیئر ہیں. شریف بات تو سن لینا, جو فیصلہ کرنا ہے اس کے جو آپ نے کرنا فیصلہ میں بات تو سن لینا. یہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا کیا ٹھیک نہیں کا مطلب ہے, لیکن اس طرح اگر بات کریں گے تو میں ان کا سب کچھ بتا دوں گا یہ کیا کہتے ہیں ہمیں, لیکن کیا کرتے ہیں. یہ ہے ان کی صورتحال. وہ کہتے ہیں جناب کہ جو ترامیم لائی گئی ہیں یہ تو طے ہی نہیں ہوئی تھیں, یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, ہمیں کچھ بتایا گیا اور کیا کچھ کیا. تو حقیقت یہی ہے کہ ان کو جتنا بھی آپ کر لیں جی, جتنا بھی کر لیں, یہ یہی طرح سے کرتے ہیں. اب میں نے آپ کو سنوا رہا تھا, پرویز رشید صاحب کو سنیے کہ اب یہ جج صاحبان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. اللہ صاحب نے نواز شریف اور مریم نواز کے اپنے ڈپارٹمنٹس میں سزائیں معطل کی اور ان کو انصاف دیا, کیا وہ بھی اطہر من اللہ صاحب کا کردار جو ہے سنیے. وہ شروع ہوا تھا مشرف صاحب کی نوکری سے, سنیے. اور شوکت صدیقی صاحب جو چیف جسٹس بننا کی باری تھی جن کی, ان کا سر لے کے یہ چیف جسٹس بنے تھے, تو ان کے کردار کے اس حصے کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. دونوں نے دیا استعفیٰ, دونوں کی پینشن بند کر دینی چاہیے, اس لیے کہ استعفیٰ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے, سیاسی وجوہات وہ اپنے فرائض انجام نہیں دینا چاہتے, اور اس کی وجوہات جو انہوں نے سیاسی بیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیوں ترمیم کرتی ہے, پارلیمنٹ نے آئین بنایا, اس آئین کی پیداوار ہیں آپ, جس کی آپ پیداوار ہیں اسے پورا حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے بال اپنی مرضی سے سنوارے, آپ کو کپڑے اپنی مرضی کے پہنائے. ہماری آپ پارلیمنٹ کی آئین کی پیداوار ہے. یہ جس پارلیمان کو یہ پارلیمان کہہ رہے ہیں, یہ شاید بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک الیکشن چور پارلیمان ہے, اور الیکشن چور پارلیمان کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ جعلی فارم 47 کی پیداوار ہے. تو بہرحال یہ ہوا ہے